अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सिरात मुस्तकीम में। दोस्तों आज हम आपके लिए बयान लाए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है रमज़ान का चाँद मुबारक। और चाँद नज़र आते ही पहली खुशखबरी। दोस्तों बहुत खूबसूरत बयान है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को भी पूरा देखें और लाइक शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं बयान की तरफ। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, खैर व बरकतों वाला महीना, बख्शिश वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, दोज़ख से खलासी वाला महीना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ज़िंदगी में आ पहुँचा। अल्लाह इसकी बरकतें नसीब फरमा, हमारे रोज़े तरावी तिलावत कबूल फरमा और कबूल फरमा कर ज़रिया निजात बना। या अल्लाह जितने मुसलमान मर्द औरत कब्रों में बेकस बेबस आजिज लाचार मोहताज पड़े हैं, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, सबको अब जवारे रहमत में जगह अता फरमा। हमारे दोस्तों खिदमत गुजारों की बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ वापस नहीं लौटाई जाती। एक आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, एक मजलूम, और फरमाया एक रोजादार की दुआ लौटाई नहीं जाती, रद्द नहीं की जाती, बल्कि हर रात मुनादी ये मुनादी करता है, ऐलान करता है, गुनाहगारों सिहकारों आओ, दरियाए करम जोश में है, माफ करने वाला करीम तैयार है। तेरे गुनाह रेत के जर्रात से बढ़ गए, तेरे गुनाह समंदर के झाग से बढ़ गए, तेरे गुनाह पहाड़ के वजन से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह इतने हुए जमीन और आसमान का खला पुर कर दिया। तेरे दफ्तर गुनाहों के मुंतहा नजर तक नजर आते हैं। फरमाया रहमतों वाला महीना ले आया हूं, करम वाला, बख्शिश वाला, मग़फ़िरत वाला। तौबा करना तेरा काम है, दरियाए करम में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। किस कदर करीमी है, किस कदर रहीमी है। अल्लाह को अपने बंदे से कितना प्यार है, कितना उनस है, कितनी मोहब्बत है। हदीस पाक में आता है, कोई बंदा एक दफा कहता है या अल्लाह, 10 मरतबा आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। उलमा इकराम ने लिखा है, मांगने वालों ने बड़ा कुछ मांगा और अल्लाह ताला करीम है, अता किया। एक आदमी मदीना मुनव्वरा से बाहर निकला, एहराम बांधा, तलबिया पुकारने लगा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एहराम बांध कर कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ओ मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूं, बेनियाज खालिक व मालिक मैं हाजिर हूं, तेरे दरबार में आया हूं, माफी मांगने आया हूं, गुनाहों का ढेर खत्म कराने आया हूं, गुनाहों के दफ्तरों को छुपाने आया हूं। सत्तारी फरमा। गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। एक नौजवान ने भी सुनी, वो कहने लगा, बड़े मियाँ इस गर्मी में अगर हाजिरी मंजूर नहीं, मैंने भी आवाज सुन ली, क्या करोगे तकलीफ उठाकर, क्या करोगे मुसीबत में जाकर, क्या करोगे परेशानी में जाकर। जब हाजिरी मंजूर नहीं तो फिर धक्के खाने का फायदा क्या। बड़े मियाँ ने रो दिया और कहने लगा, नौजवान तू एक दिन में यह आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे यह आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। हर साल आता हूं,
आवाज लगाता हूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से ही आवाज आती अल्लाह लब्बैक। 53 साल गुजर गए आवाज सुनते सुनते, पर मेरे पास भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं, कोई दूसरी चौखट नहीं, कोई दर नहीं, कोई मेरा माँ चाहने वाला नहीं, मेरा खालिक कोई नहीं, मेरा मालिक कोई नहीं, मेरा दाता कोई नहीं, मेरा माबूद कोई नहीं, मेरा पालनहार कोई नहीं। मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है सर झुकाना, उसकी चौखट पे जमीन न्याज झुकाना, अपने माथे को रगड़ना। मेरा काम मंजूर कराना नहीं, मेरा काम तो बंदगी करना है। आवाज आई आज हमने यकदम 54 हज कबूल कर लिए। सुभान अल्लाह। इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे, तू कह दे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कहां जाऊं, किसकी मिन्नत करूं, किसकी खुशामद करूं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, किसके घर जाऊं, और दर कोई नहीं, घर कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, खालिक कोई नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा ये कहता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अर्श हिलने लग जाता है। अर्श के सामने एक सुकून है, वो हिलने लग जाता है। अल्लाह पाक पूछते हैं तू क्यों हिला? कहता इलाही माफी मांग रहा है, रो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, उसकी बख्शिश हुई नहीं, मैं कैसे ठहर जाऊं? रोजे की कदर और कीमत का आपको पता ही नहीं। हदीस शरीफ की किताबों में है अजाब कब्र उठा लिया जाता है, मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। चांद नजर आते ही मुर्दे अर्ज करते इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसे खत्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमजान का चांद नजर आ गया। सुभान अल्लाह। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजरकर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। सुभान अल्लाह। इसलिए कहता है कि तेरी करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं। तेरे करम से बेनियाज, कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दामन फैलाना नहीं आता, मुझे झोली फैलानी नहीं आती। तेरा खजाना बड़ा वसी है, इतना खजाना है सारी दुनिया को खिला खिला कर करोड़ों साल गुजर गए खिलाते पिलाते, करोड़ों साल गुजर गए जिंदगी देते, करोड़ों साल गुजर गए सूरतें सीरतें तकसीम करते, आंखें तकसीम करते, जुबान तकसीम करते, लब तकसीम करते करते आज तक मालिक के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। सुभान अल्लाह। यह है तौहीद कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। दुनिया में तो कोई तुम्हें नजर आते हैं, शिरक की लानत में बड़े जल्दी गिरफ्तार हो जाते हो, मर्द भी औरत भी पढ़े लिखे भी। और यूं अकल काम नहीं करती कि जो खुदा माँ के पेट में
تندرستی دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وہ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جوان ہو کر بکواس کرتا ہے، ڈیریا بن گیا، کمیونسٹ بن گیا، آج میری قدرت کو نہیں مانتا، میں تو تجھے 3 اندھیروں میں پالتا رہا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، دل کا اندھیرا، میں نے تیری وہاں خبر گیری کی، تیری بھوک کا مجھے پتا چلا، تیری پیاس کا مجھے پتا چلا، تیرے دکھ درد کا پتا مجھے چلا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سب یہ تیرے اللہ کو پتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو پانی نلکے سے پیتا ہے، کنویں سے پیتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، شربتیں پیتا ہے، جوس طرح طرح کے، لسی دودھ وغیرہ پیتا ہے۔ پتا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا انتظام کس نے کیا؟ پتا ہے دادی نے نہیں، نانی نے نہیں، باپ نے نہیں، ماں نے نہیں، رشتہ دار نہیں، پیر نے نہیں، فقیر نے نہیں، کلندر نے نہیں، نبیوں نے نہیں، پیغمبروں نے نہیں۔ تجھے بھوک لگنے لگی، کسی کو بھی پتا نہیں، میں رب کو پتا چل گیا، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، میں پتا نہ کروں تجھے سنبھالے گا کون؟ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام میں نے کیا، پینے کا انتظام میں نے کیا، اس وقت انتظام کیا، تیرے پائے پیٹ کے اندر ایک پائپ فٹ کر دیا، اس کے ذریعے غذا پہنچائی۔ وہ خوراک نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، میں نے روزی پہنچا دی، پیٹ میں پائپ فٹ کر کے تیرے منہ کو پاک رکھا، تیری زبان کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کلمہ طیبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا، پلیت نہیں ہونے دیا۔ اور ظالم ماں کے پیٹ میں نے پلیت نہیں ہونے دیا، ماں کے پیٹ میں حرام نہ کھانے دیا، نجس تیرے منہ کے قریب نہ آنے دیا، پلیت تیری زبان کے قریب نہ آنے دیا۔ اب نوجوان ہو کر شرابیں پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تیری مرضی۔ اب جوان ہو کر شرابیں پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تیری مرضی۔ خوراک بھی پہنچا دی، تیرا منہ بھی پاک رکھا، تیری زبان بھی پاک رکھی، حرام کھانے کا عادی نہ بن جائے، بدماش بن کر نہ پیدا ہو۔ ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو دنیا میں پیدا ہو گیا، ماں نے اور دائی نے مل کر وہ پائپ کاٹ دیا، وہ روزی کا ذریعہ کاٹ دیا۔ اب کیسے روزی جائے، کیسے خوراک اندر جائے؟ بچہ ہے نومولود، زردہ کھانے کے قابل نہیں، پلاؤ کھانے کے قابل نہیں، حلوہ شریف نہیں کھا سکتا، بالکل معصوم بچہ ہے، کیا انتظام ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بلایا نہیں، اگر ماں کے پیٹ میں نے سنبھالا تو ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا، ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا۔ توحید پکا کے لے جا، نہیں تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، سب برباد ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اللہ پر ایمان رکھ، اللہ پر فرمایا ماں کی گود میں سنبھالوں گا۔ اس طرح
فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، اسمبلی کی منظوری کے بغیر، وزیروں کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، اور ایسی نہریں جب چاہے چلا۔ اگر ماں کو ٹیلی فون ہی کرنا پڑتا کہ جی اب بچہ سیر ہو گیا بند کر دو، تو جتنی کمائی تھی ساری یہ ایس ڈی او اور سیر اور یہ افسر ہی کھا جاتے، سارے غریب بھوکے مرتے۔ اللہ نے فرمایا نہر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، وائرلیس سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیلی فون تمہارے دنیا کے لیے، وائرلیس تمہارے لیے، ٹیلی گراف تمہارے لیے، 100 انتظام داخلنے بینک سب تمہارے لیے، مگر یہ معصوم بچہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ فرمایا میرے بندے نہر کے کنارے پہ منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ نہر کے کنارے منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ منہ لگا، صرف منہ ہٹا، نہر بند۔ کیا قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا۔ فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور بھرتا تو پھر بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں۔ کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھا پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے۔ کون مانگے، کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کا انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا۔ تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو۔ پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا، ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا۔ جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے
جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میری عبادت میرا کر، قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان، اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود مگر، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں، تیرے کرم کا ہی امیدوار ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگے۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے؟ آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، ایک رونے والے کی آنسوؤں کی اسی کو پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہے ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے۔ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا دوں گا کیا، روزے کے بدلے میں رب کی ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دینا لینا کیا، فرمایا میں ہوں،
روزے کی جزا میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کی فضیلت میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، میری ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو روزے نہیں رکھتے انہیں کیا قدر، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا. کئی سفر میں بیماری میں سوچ لیتے ہیں یار قضا رکھ دوں گا، قضا ہی نکال دوں گا. یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا. کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا. یہ جو دل تسلی کر لیتا ہے نا، سفر ہے قضا نکال دوں گا، سفر ہے بیماری ہے قضا کر دوں گا، یہ ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا، ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے. حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا. رمضان کے روزے کی برکت سے پھر بھی شامل نہیں. 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر حضر رکھتا رہے رکھتا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے. 100 سال رکھنے کے بعد بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت ملنی تھی، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ کی کریمی حاصل ہونی تھی، وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں ہوتی. اس لیے کیا معلوم ہے اللہ پاک کتنی کریمی فرمانے کے لیے تیار ہے. اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر. ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے کرتی رہے. مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل. ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے. جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے. بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں. کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا. اس لیے مجذوب کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا. یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کے شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، چور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے. وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے. سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے. اگلے سال تم مر جاؤ گے. توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر.
اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست، اتنے وفادار۔ یوں آتا ہے کتابوں میں گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائی ہو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں۔ سورہ تبارک الذی ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت مان کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی؟ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے ایک دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، یوں کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھ دی تو ادھار یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے 3 دن فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، اور پھر روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے ایسے گھر ہیں پتے چبانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں کھانے، ہزاروں پینے کے لیے، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور علل اعلان کھانے پینے والے کے بارے میں تو فقہاء نے بڑی تاکید لکھی ہے۔ جو سگریٹ پیتا پھرے، بیمار ہے، شرعی عذر بھی ہے، روزہ نہیں،
بلکہ عورت مینٹلی کورس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے روزہ رکھے، لیکن پھر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے میرے حکم سے تجھے یہ عذر پیش آیا، لیکن احترام رمضان تجھے بھی رکھنا پڑے گا، رمضان کا اکرام تجھے بھی کرنا پڑے گا، خبردار لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی پھری تو جو خدا زچہ کو مینٹلی کورس والی عورت کو علل اعلان نہیں کھانے دیتا اور منع کرتا ہے کہ تو بھی احترام کر، یہ 2 من کی لاش، یہ بڑے بڑے نوجوان، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے دولت مند جو علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ دوستو، بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی ماہ رمضان المبارک کی خوشخبری اس حوالے سے بیان فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت اور پیارا بیان تھا، آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، تمام اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بیان میں قاری حنیف ملتانی صاحب فرما رہے تھے روزے کی فضیلت اور برکت اور ماہ رمضان کی فضیلت برکت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت ہی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں والا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نظر آیا ماہ رمضان کا چاند جب، تو بہت برکتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں خوب بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، کوئی بھی وہ دعا ہو ان کی رد نہیں ہوتی بلکہ ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ایک عادل حکمران کی اور ایک مظلوم کی اور تیسری ہے روزے دار کی، تو روزے دار کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ روزے دار کو میں 2 اجر دوں گا جو بہت ہی یعنی اچھے ہیں اس کے لیے، اور وہ روزے دار ان سے خوش ہو جاتا ہے ان جو اجروں سے، تو ایک اجر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب روزے دار افطاری کرتا ہے تو پہلا اجر اس کو میں دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، اور اس سے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اپنے پروردگار کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اس کا ایمان عقیدہ پختہ بھی ہوتا ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، تو اور جو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی افطاری کے وقت کوئی بھی دعا مانگے گا، کوئی بھی نعمت مانگے گا، کوئی بھی خواہش اس کی نیک ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی التجا کرے گا، تو اس روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ اس روزے دار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کی دعا کو جلد قبول کیا جاتا ہے باقی دعاؤں سے۔ تو روزے دار کی فضیلت اور برکت تھی دوستو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرا اجر میں روزے دار کو قیامت کے دن عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اپنے روزے دار بندے کو، کتنی خوبصورت نعمت ہے یہ انسان کے لیے کہ انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کا اجر دنیا میں ہی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، اور کتنا عظیم اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود دیدار کرائے گی اور اپنے روزے دار کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندے کو ایسا اجر عطا کروں گا، ایسا دیدار عطا کروں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، اور باقی جو نہیں رکھ سکے روزے اور نہیں رکھتے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے ویسے ہی نہیں رکھتے، تو وہ اس دن افسوس کریں گے اتنا کہ جن کی کوئی حد بھی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے اس کرم سے وہ محروم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ کتنی خوش بختی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی عطا کیا اور روزے کا اتنا اجر عطا کہ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا اور ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمان کے سائے تلے دسترخوانوں پر بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا عوام سے کہ یہ وہ روزے دار ہیں جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں آج ان کی میزبانی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور آدمی انسان مہمان ہے، تو کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ اگر اسی بات کو سوچا جائے تو کوشش یہ کریں کہ ایک روزہ بھی نہ چھوڑیں اور باقی بھی نیکیاں کمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ماہ رمضان المبارک کی خوشخبری دی ہے وہ ایک تو روزے دار کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بھی بخشش کرائے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات
आवाज़ आती है आसमान से कि है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई नेक दुआ कर मांगने वाला, है कोई अपने लिए नेकियां कमाने वाला। तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में है माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से, तो अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगे, अपने लिए फजीलत और बरकत भी हासिल करे, अपने लिए नेकियां भी कमाए। और एक तो इंसान के लिए थी खुशखबरी माह रमज़ानुल मुबारक के चाँद की, और दूसरी जो माह रमज़ान मुबारक के चाँद की खुशखबरी है वो है फौत शुदगान के लिए, जो कब्रों में पड़े हैं तो उनसे कब्रों से अज़ाब उठा लिया जाता है, और जो कब्रों में अज़ाब में मुब्तला हैं वो खुश हो जाते हैं और इलाही और कहते हैं इलाही ये सकून कैसा, ये कैसे हमें अज़ाब से निजात मिली, कैसा ये राहत है, कैसी ये सकून है, और कैसी ये फजीलत बरकतें और रहमतें हम पर नाज़िल हुई। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया, तो इस हवाले से दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और मुर्दों से अज़ाब उठा लिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो जन्नत के 8 दरवाज़े होते हैं, एक दरवाज़ा ख़ास जो है वो रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला कहता है कि इसको भी खोल दो, और जन्नत को खूब सजा दो। फरिश्तों को हुक्म करता है अल्लाह ताला की ज़ात के खूब जन्नत की तैयारी करो, सजा दो इस जन्नत को, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो रोज़ेदार हैं वो रोज़ा रख रख कर माह रमज़ान जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को भी लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों अब आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।